बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को अच्छे तरीके से जो है वो जारी किए होंगे। तो ये बच्चों, मजमून है हमारे पास मुताले पाकिस्तान बराए 12वीं जमात के लिए। बाप है हमारे पास सोम और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है 14। गुज़िश्ता सबक जो हमने पढ़ा था, यानी गुज़िश्ता लेक्चर जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने पाकिस्तान की आबो हवा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के जो खित्ते हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ा था। यहाँ वहाँ पे जो है वो रोज़गार कैसा है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर लोग क्या करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आखिर में हमने मौशी अदम तवाज़ुन यानी इकनॉमिक इम्बैलेंस के बारे में पढ़ा था कि ये क्या चीज़ होती है। जब हमारी आमदनी ज़्यादा ना हो, कम हो और हमारे अखराजात ज़्यादा हो जाएँ तो बजट में जो है वो इम्बैलेंस आ जाता है। इसे हम मौशी अदम तवाज़ुन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मौशी अदम तवाज़ुन के जो असबाब हैं, यानी वजह क्या है, काजिज़ क्या हैं, उनके बारे में पढ़ा था कि इसकी क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से मौशी अदम तवाज़ुन जो है वो होता है। वो हमारे पास है सफ़ा नंबर 57 पे हमारे पास है सियाहत, यानी जंग अजीम के बाद जंग अजीम दोम जो हुआ था उसके बाद सियाहत को जो है बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। मौशी तरक्की और मुल्की खुशहाली में इजाफा करने का जरिया माना जाता है इसको, ठीक है ना। यानी मौशी तरक्की भी होती है जब हमारे मुल्क में से टूरिस्ट जो है वो आते हैं, यहाँ हमारे जो खुशगवार मकामात हैं उनको देखते हैं, तो इससे हमारी इकॉनमी भी बढ़ती है और मुल्की खुशहाली का जो है वो बाहर इजाफा भी होता है, ठीक है। आजकल सियाहत जो है कई ममालिक में कौमी आमदनी का जरिया समझा जाता है, यानी इसको मौशी जो है या मौश का जरिया समझा जाता है। इससे काफ़ी ज़्यादा आमदन जो है वो हासिल किया जाता है बहुत सारे ममालिक में। सियाहत से जहाँ हुकूमत को ज़र मुबादला हासिल होता है वहाँ लोगों में खैर सगाली का जज्बा भी पैदा होता है। यही बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पुरसकून मकामात को जो है खूबसूरती के लिहाज से उसको देखने के लिए आते हैं, तो इससे हमारा मुल्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसके जो है वो हुकूमत को ज़र मुबादला भी हासिल होता है। दूसरी बात यह कि हमारे मुल्क का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको इस चीज़ से माना भी जाता है। एक दूसरे को समझने के मौके मिलते हैं, यानी यहाँ पर जब आते हैं तो वहाँ हमारे कल्चर के बारे में देखते हैं, हमारे तहजीबों के बारे में, हमारी बहुत सारी रसूमात के बारे में देखते हैं। इसी तरह जो है इस तरह हमारे जो है वो रस्म रिवाज को जो है वो समझते हैं, तो इलाकाई और आलमी अमन और भाईचारे को फ़रोग़ हासिल होता है और इससे जो है वो इंटरनेशनल पीस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, यानी ममालिक के दरमियान जो है अमन भाईचारे को जो है वो फ़रोग़ हासिल होता है। चूँकि सियाहत की अहमियत के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने इसे 1970 में बाकायदा सनत का दर्जा जो है वो दे दिया था, यानी सनत का दर्जा जो है उसे बख्श दिया था इस सियाहत के फ़रोग़ को सयाहों की सहूलत के लिए पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PTDT जो है DC जो है वो कायम किया गया था, जो कि वजारत सियाहत के ज़ेर निगरानी और रहनुमाई में काम करती है। यानी पाकिस्तान में जो है इस चीज़ को बाकायदा एक सनत का दर्जा दे दिया गया था 1970 में, और इसके फ़रोग़ के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की के लिए सयाहों की सहूलत के लिए इनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान ने जो है वो टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो कायम किया है इस सिलसिले में। इसी तरह सयाहों के लिए सामान्य दिलकशी जो है वो पाकिस्तान दुनिया के इन गिने चुने ममालिक में शुमार होता है जहाँ सयाहों की दिलकशी, शौक और तस्कीन की जो है फलकबोस बर्फ़ से जो शौक और तस्कीन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फलकबोस बर्फ़ से ढके जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर है, जंगलात से ढकी जो है हसीन और जमील वादियाँ हैं, बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, तारीख़ी मकामात हैं, आसार कदीमा के नमादरात हैं, यानी जो अजीब व गरीब चीज़ें हैं उनको कहा जाता है। रंगारंग रवायात और रिवायती मेले, सकाफती रंगीनियाँ और नीलगो जो है साहिल समंदर मौजूद है। यानी बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान में ये सामान्य दिलकशी जो है वो मौजूद है। किसके लिए? सयाहों के लिए, जहाँ पे बहुत सारे जो है फलकबोस पहाड़ हैं, वहीं बहुत ज़्यादा बुलंदी वाले पहाड़ भी उसमें शामिल हैं, बर्फ़ से जुड़ा के ग्लेशियर्स हैं उनकी बात करें, जंगलात से जो है वो भरी हुई हसीन जमील वादियाँ हैं, इसी तरह बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, हमारे पास तारीख़ी मकामात हैं, आसार कदीमा है, यानी बहुत ज़्यादा जो है पुराने मकामात भी हैं, उनमें अजायबात भी मौजूद हैं। ये सारी की सारी जो है क्या है हमारे पास सामान्य दिलकशी है। किसके लिए? सयाहों के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें शुमाली इलाका जात की, तो शुमाली इलाका जात में कुदरत ने इतने रंगारंग कुदरती मनासिर और हसीन नज़ारे जमा कर दिए गए हैं कि जो है बहुत ज़्यादा जमा कर दिए हैं कि इसमें जो है दुनिया में ऐसे बहुत कम मकामात होंगे। मौसमी ख़ज़ां में दरख्तों के पीले और ज़ाफ़रानी पत्ते ऐसे समा बांधते हैं जैसे जंगल के रंगों की आग जो है भड़क उठी हो। मौसम गर्मा में सेब है, नाशपाती है, आड़ू के जो है दरख्त फलों से लदे हुए होते हैं, इन बहुत ज़्यादा वहाँ पे फल जो है वो मौजूद होते हैं। इन वादियों के अतराफ में जगह जगह खूबसूरत जो है आबशारें हैं, इनके दिल फरेब जो है हुस्न में मज़ीद इजाफा करती हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट के लिए कशिश का बायस होती हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी तरफ खुद ब खुद जो है वो चले आते हैं। यहाँ झीलों, चश्मों और कुदरती
نالوں میں جو ہے ٹراوٹ ہے مچھلی بکثرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہاں دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کراکورم اور کوہ ہندوکش جو ہے وہ گلے ملتے ہیں۔ ان میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جو ہے ہمارے پاس K2 جو ہے، جس کی بلندی ہمارے پاس ہے 8611 میٹر کے علاوہ جو ہے 36 دوسری بلند چوٹیاں بھی موجود ہیں۔ ان میں نانگا پروت ہے جس کی بلندی جو ہے وہ 8126 میٹر ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے پاس اور بھی موجود ہے، جس میں سے جو ہے ہمارے پاس راکا پوشی جو ہے اس میں جو ہے وہ 7788 جو ہے میٹر ہے، اور ترشمی جو ہے وہ 7690 میٹر نمایاں ہے۔ یہ ان کی جو ہے یہ کافی زیادہ نمایاں جو ہے وہ پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں یہ خطہ انٹارکٹیکا کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ برف سے ڈھکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حد سے زیادہ یہاں پہ برف باری جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ وادی گلگت کی اگر ہم بات کریں تو قدرتی مناظر کا انمول خزانہ جو ہے وہ وادی گلگت میں مہاتما بدھ کی جو ہے چٹان ہے۔ تاج مغل کی جو ہے 716 پرانی جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے وہ کیا ہے، یادگار ہے۔ اسی طرح جو ہے علی آبادی وادی ہنزا نگر ہے، درہ شندو ہے، شندو جھیل ہے ہمارے پاس، سبکردو ہے وغیرہ قابل دید جگہیں ہیں، یعنی ایسی جگہ ہیں جو لوگ بہت زیادہ دیکھنے آتے ہیں۔ راما جھیل استمر جو ہے اس سے جو ہے یہاں پہ بھی موجود ہے، یعنی اس سے ننگا جو ہے پروت کے مشرقی حصے کا نہایت شاندار نظارہ بھی جو ہے کیا جا سکتا ہے، یعنی یہاں سے یہ جو ہے ننگا پروت کے مشرقی حصے کا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وادی چترال ہے، یعنی قدرتی حسن و دلکش نظاروں کی سرزمین جسے ہم وادی چترال کہتے ہیں، دیکھیں نا، بیر مغلشت کا قلعہ جو ہے چترال ہے، کیلاش وادیاں ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اسی طرح بمبوریت ہے، رمبور ہے، اور جو ہے ہمارے پاس ہے بربریت جو ہے وہ قابل دید ہیں۔ گرم چشمے میں جو ہے خندق کے بھاپ جو ہے اگلتے ہوئے گرم پانی کے چشمے سے جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی جو ہے بیماریوں کی شفا کے لیے دنیا بھر میں بہت زیادہ مشہور ہیں، یعنی یہ ایسی وادیاں ہیں جس میں بہت زیادہ دلکش نظارے جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، حد سے زیادہ جس میں ہے ہمارے پاس وادی چترال میں جو ہے۔ اسی طرح وادی کاغان جو ہے ہمارے پاس فطرتی حسن و مال سے جو ہے مالا مال ہے۔ وادی کاغان میں جو ہے خوش منظر ہے، ہمارے پاس جھیلیں ہیں، وادیاں ہیں، پانی کے چشمے ہیں، پہاڑی جو ہیں وہ بہت زیادہ آبشاریں ہیں، اسی طرح اور بھی چھوٹیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے شوگران ہے، سری ہے، پائے ہے، شاران ہے، ناران اور جھیل سیف الملو کی جو سیر کی جو ہے بہت زیادہ کی جاتی ہے، یعنی لوگ وہاں سے دور دراز سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے، قدرتی جو ہے خوبصورتی کے لحاظ سے اس کو مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اگلا والا جو ہے وہ ہے وادی سوات، یعنی اس وادی میں ہر طرف جو ہے وہ پہلے دلفریب اور حسین نظارے جو ہیں وہ اپنا رنگ بدلتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ دور دور تک آبادیاں جو ہیں وہ بستیاں موجود ہیں، جو کہ ایک بالکل الگ دنیا کا جو ہے وہ نقشہ ہمیں پیش کرتی ہیں۔ برف پوش چوٹیاں ہیں ہمارے پاس، جو موسم گرما میں موسم جو گرما ہے اس کی جو ہے وہ بالکل ہنسی اڑاتی محسوس ہوتی ہیں، بلک آتے ہوئے رستے ہیں، اسی طرح بہت زیادہ جو ہے وہ جھاگ بھی نظر آتے ہیں، پانی نہیں بلکہ دودھ کا دریا ہے ایسی طرح نظر آتا ہے۔ وادی سوات میں مینگورا ہے، سید الشریف ہے، سفید محل ہے، اسی طرح مالم جبہ ہو گیا ہے، میان ندم ہے، بندین ہے، کالام ہے، اسی طرح بہت سارے جو ہیں وہ فرق جو بخش جو ہیں ہوا گرمی کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے جو ہے خاص طور پر ٹورسٹ کو جو ہے بہت زیادہ پرسکون فراہم کرتی ہے، سکون کا جو ہے وہ ذریعہ دیتی ہے، اور رستے کی ساری تکن کو جو ہے وہ دور کر دیتی ہے، چاہے بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو وہ اس کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ مالم جبہ میں ہر سال جو ہے وہ سرمایہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے جو ہے اسکائیکنگ جو ہے اسکائیکنگ بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہے، یعنی اس کے مقابلے جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، جس میں جو ہے ملکی اور غیر ملکی جو شائقین ہیں اور سیاحت کے جو ہیں وہ سیاح جو ہیں وہ بہت زیادہ شرکت کرتے رہتے ہیں جو اسکائیکنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح کلیات اگر دیکھیں گرمی کے ستائے ہوئے یہاں پہ کہتے ہیں میدانی علاقوں کی طرف جو لوگ ہیں، لوگوں کے لیے جو ملکہ کوہسار ہے، مری ہے، نتیا گلی ہو گئی ہے بہت زیادہ، ڈوڈنگا گلی جو ہے، اسی طرح ایوبیہ جو ہے، خانز پور ہے، اسی طرح گھوڑا گلی ہے، ٹنڈیانی ہے، اور بوربن جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پناہ ہے، ان کے لیے اپنی فطرتی حسن اور جو ہے مسکون نظاروں کے ذریعے جو ہے بہت زیادہ اپنی مثال آپ ہیں، یعنی ان کی جیسا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں شاہراہ کراکورم کی تو دنیا کا 8واں عجوبہ بھی جو ہے سول انجینئرنگ کا شاہکار جو ہے یہ شاہراہ حویلیہ سے شروع ہوتا ہے، اسلام آباد کے سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو اس سے شروع ہوتا ہے، ایبٹ آباد، مانسیرا ہے، تاکوٹ ہے، بشام ہے،
پتن ہے، داسو ہے، چلاس ہے، گلگت ہے اور ہنسا سے ہوتی ہوئی یہ جو ہے پاک چین جو ہمارے پاس سرحد ہے خنجاب تک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے 15 سال کے عرصے میں جو ہے پاک آرمی کے نوجوانوں چینی ماہرین نے انتہائی جو ہے وہ دشوار گزار اور بہت ہی زیادہ جو ہے چٹانوں کو کاٹ کر تعمیر کیا ہے۔ اس پر سفر کرنا تاریخ کو دہرانا ہے، کیونکہ یہ قدیم اور بہت زیادہ جو ہے اہم تجارتی شاہراہ ہے۔ شاہراہ جو ہے ریشم کی جگہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اب ریشم کی جگہ اس کو جو ہے بنایا گیا ہے۔ شاہراہ کراکورم پر سفر کرتے ہوئے مانسائرا سے ایک سڑک جو ہے وہ مشرق کو مڑ جاتی ہے، جو بالا کوٹ اور ناران تک جو ہے وہ ہوتی ہوئی وادی کاغان کو جو ہے وہ جاتی ہے۔ ان خوبصورت مقامات کے علاوہ پاکستان کے شہر بھی اپنے دامن میں سیاحوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ دلچسپیوں کے سامان جو ہے لیے ہوئے ہیں، یعنی ایسی بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو بہت زیادہ سیاحوں کے لیے پرکشش کا باعث ہیں۔ سیاحت کا فروغ پاکستان میں سیاحوں کے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بہت سب کچھ موجود ہے، بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاحوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے۔ سیاحت کو ملکی و غیر ملکی سیاحوں کو جو ہے راغب کرنے کے لیے ابلاغ عامہ سے زیادہ کام لیا جائے۔ اس سلسلے میں خصوصاً جو ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہے اور بیرون ممالک میں ہمارے سفارت خانے ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تاکہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سیاحت کو سیاسی مقامات کو دیکھنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے غیر ملکی سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں اور ویزا کی پابندیاں جو ہے وہ نرم کی جائے، یعنی اس پہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ٹرمز لگائی گئی ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ ان کو ویزا ملنے میں آسانی پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ سیاحتی مقامات کی طرف جانے والی سڑکوں کی حالت بہتر بنائی جائے تاکہ آرام سے ان کی طرف جو ہے وہ سفر کیا جا سکے۔ ملک کے اندر امن و امان قائم کیا جائے، یعنی کوئی ٹیررزم کا کوئی واقعہ وغیرہ ایسا نہ ہو، ملک کے امن و امان جو ہے یعنی پیس قائم ہو ملک میں، اور سیاحوں کو جو ہے عدم تحفظ کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور سیاحوں کو جو ٹورسٹ ہیں ان کو مکمل طور پر سیکیورٹی دی جائے، یعنی ان کو جو ہے تحفظ دیا جائے اور سیاحت کو جو ہے فروغ دیا جائے، اور جو ٹورزم ہے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کیا جائے تاکہ اس سے ہمارے ملک میں جو ٹورزم ہے وہ کافی حد تک بڑھے گا۔ اب ہم بات کریں گے ہمارے پاس جو ہے وہ نقشہ خوانی یعنی میپ ریڈنگ، ٹھیک ہے۔ نقشہ کیا چیز ہوتی ہے؟ زمین کے چھوٹے یا بڑے حصوں کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقائی خد و خال، مثلا دریاؤں، پہاڑوں، میدانوں، سڑکوں، آبادیوں یا فصلوں وغیرہ کو کاغذ پر خاکے کی شکل میں پیش کرنے کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ نقشہ ہے۔ یعنی جو چھوٹے بڑے حصے ہیں زمین کے، ٹھیک ہے نا، ایک یا ایک سے زیادہ جو حصے ہیں اس کے مثلا اس کے جو علاقائی خد و خال ہیں، یعنی ان کے جو فیچرز ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، دریا ہو گئے ہیں، پہاڑ ہو گئے ہیں، میدان ہو گئے ہیں، سڑکیں ہو گئی ہیں، آبادیاں یا فصلیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، اس کو اگر ہم ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ جو ہے اس کا خاکہ بنا لے، یعنی اس کا جو ہے ایک قسم کا خاکہ بنا دے، تو اس خاکے کا جو نام ہے لیکن وہ ہمارے پاس نقشہ کہلاتا ہے، جس میں ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے متعلق جانکاری ہو۔ اس کے ذریعے تھوڑی سی جگہ پر بہت سی معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہے، یعنی ہم آسانی کے ساتھ جو ہے بہت ساری معلومات اکٹھی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے بڑی آسانی سے دور دراز کے علاقوں کے حالات انہیں دیکھ کر بغیر جانے جا سکتا ہے، یعنی اس میپ کے ذریعے، اس نقشے کی وجہ سے ہم جو ہیں اگر ہم کہیں نہیں بھی جا سکتے تو ہم دور دراز کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کو اگر ہم نقشے پہ دیکھتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم اگر وہاں نہ بھی جا سکے تو آسانی کے ساتھ ہم ان کے بارے میں جو ہے وہ جان لیتے ہیں، معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ معلومات ایک ہی نقشے میں کئی مختلف رنگوں یا طرح طرح کی علامات یا ہر ایک چیز جدا جدا نقشوں پر دکھائی جا سکتی ہے، یعنی یہ معلومات جتنی بھی ہیں، یہ انفارمیشن جتنی بھی ہے ایک ہی نقشے میں بھی موجود ہوتی ہے، یا مختلف اس میں جو ہے وہ رنگ شامل کیے جاتے ہیں، اسی طرح طرح کی علامات اس میں ہوتی ہیں، یا ہر چیز کے لیے جو ہے جدا جدا نقشے بھی جو ہیں وہ دکھائی جا سکتے ہیں۔ جیسے دریاؤں کا ایک علیحدہ نقشہ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں سارے دریا جو ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اس طرح نقشوں میں بہت سی چیزیں اہم ہیں، جن میں خطوط عرض بل ہے، طول بل ہے، سمت ہے، نقشے پر پیمانہ جو ہے، نقشے کا جو پیمانہ ہے، اور رواجی علامات یا نشانات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے پاس اگلا والا جو عنوان ہے وہ ہمارے پاس خطوط ہے، طول بل اور عرض بل۔ اس کے بارے میں ہم اتنا بتا لیں کہ کسی بھی مقام کو جو وہ کہتا ہے جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا محل وقوع جو ہے یعنی لوکیشن جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اور اس کا صحیح تعین جو ہے وہ طول بل اور عرض بل سے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ تمام جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں، یعنی تمام جو ایٹلس ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو نقشوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے آخر میں جو ہے تمام شہروں مقامات کے طول بل اور عرض بل جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، یعنی دیے گئے ہوتے ہیں، تاکہ ان مقامات کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نقشے پر معلوم
کیا جا سکے۔ یہ ہمارے پاس فرضی خطوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو فرضی جو ہے خطوط جو دیے گئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ ہر طول بل جو ہے سورج کے سامنے سے جب گزرنے میں اس کو 4 منٹ لگتے ہیں، یعنی اس کو جو ہے وہ وقت کو لگتا ہے، چنانچہ 2 طول بل میں فرق جو ہے وقت کا فرق جو ہے یہی 4 منٹ ہوں گے، یعنی دنیا کے تمام مقامات جو ہیں، تمام مقامات کا جو وقت ہے وہ 0 درجے طول بل یعنی جو ہے وہ طول بل کی مناسبت سے مقرر کیا جاتا ہے، کرین جو مناسب سے مقرر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں مغرب میں ہوں گے تو ان کا طول بل جو ہے اسی طرح ہوگا۔ اب آلات ایجاد ہو چکے ہیں، یعنی مختلف آلات جو ہیں وہ اب ایجاد ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے جو بٹن دبانے سے کسی بھی مقام کا جو ہے محل وقوف جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، یعنی اب بہت زیادہ جو ہے ایڈوانس فارم میں اور بھی چیزیں آ گئی ہیں جس سے ہم آسانی کے ساتھ کسی بھی جگہ کا جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں پیمانے کی تو وہ کہتا ہے بہت زیادہ زمین اور اس میں نقشے میں جو فاصلوں کی لمبائی کے تناسب کو جو ہے وہ نقشے کا پیمانہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک نقشہ 1 سینٹی میٹر جو ہے وہ تقریباً برابر ہوگا 1 کلومیٹر کے پیمانے پر جو ہے وہ بنا ہوا ہوگا۔ تو نقشے پر 1 سینٹی میٹر کا جو فاصلہ ہے زمین پر 1 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ بتایا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو نقشے دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ زمین اور نقشے پر جو فاصلہ ہے وہ تقریباً کیا ہے، ہمارے پاس کیا نسبت سے ہے۔ پیمانوں کا جو اظہار ہے وہ عام طور پر 3 طرح سے کیا جاتا ہے، بیان سے یعنی اسٹیٹمنٹ آف اسکیل ہوتی ہے، یا کثرت اعتبار سے یہ جو ہمارے پاس ریپرزینٹیٹیو فریکشنز ہوتی ہیں، یا خطی پیمانہ سے جو ہمارے پاس گرافک اسکیلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیان سے اس طریقے میں نقشے کا جو پیمانہ ہے اس پر اس طرح سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی 1 سینٹی میٹر برابر ہوتا ہے 1 کلومیٹر کے۔ یہ پڑھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک نقشے پر 1 سینٹی میٹر زمین پر 1 کلومیٹر کے جو ہے وہ برابر ہے۔ اسی طرح اگر ہم کثرت اعتباری سے کریں، یعنی جو ہمارے پاس ہے ریپرزینٹیٹیو فریکشنز میں، تو اس میں بھی جو ہے وہ نقشے پر فاصلے اور زمین کے فاصلے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کسر عام کے ذریعے سے جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی اگر ہم اس پہ دیکھیں نقشے پر فاصلہ اور زمین پر فاصلہ تو ہمارے پاس وہ اس طرح کا آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم خطی پیمانے سے دیکھیں یعنی گرافک اسکیل سے دیکھیں تو اسی میں جو ہے نقشے کے نیچے جو ہے ایک لکیر بنا کر اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر حصہ اور نقشہ اور زمین پر جو فاصلے ہوتے ہیں اس کی نسبت سے اس کو جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمارے پاس اس طرح کا آتا ہے۔ اسی طرح ایک حصے کا اصلی فاصلہ 1 سینٹی میٹر کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی 1 سینٹی میٹر کے برابر ہے، اور اس پر جو ہے 1 کلومیٹر درج ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر 1 کلومیٹر فاصلہ نقشے پر 1 سینٹی میٹر کے برابر ہے۔ اگر ہم بات کریں پیمانوں کے لحاظ سے نقشوں کی 3 اقسام ہیں۔ علاقائی نقشہ ہے ہمارے پاس، ریجنل میپ ہے ہمارے پاس، سطحی نقشہ جو ہمارے پاس ٹوپوگرافک میپ ہے، اسی طرح رقبائی جو ہے ہمارے پاس جو ہے کیسٹرل میپ جو ہے ہمارے پاس وہ آتے ہیں۔ تو علاقائی نقشہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ نقشہ چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، یعنی بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے۔ یہ عموماً دنیا، براعظموں اور ملکوں کے متعلق جو ہے تمام معلومات پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، براعظموں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، ملکوں کے بارے میں جو ہے تمام معلومات پیش کرتے ہیں۔ اس میں تفصیلات کی کمی ہوتی ہے، اس کے باوجود اکثر ایٹلس میں جو ہے یہی نقشے بنائے گئے ہوتے ہیں، اور تعلیمی مقاصد کے لیے بھی جو ہے کافی زیادہ جو ہے عمدہ تصور کیے جاتے ہیں، یعنی اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے پاس ہے سطحی نقشے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس تو چونکہ اس نقشے میں جو ہے پیمانہ علاقائی نقشوں سے کافی بڑا ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کسی علاقے کی جو ہے وہ اونچائی نیچائی کے علاوہ دریا، جنگل، گاؤں، شہر، سڑکیں، ریلوے لائنز اور نہریں وغیرہ بھی جو ہے کافی تفصیل سے دکھائی جاتی ہیں، یعنی اس میں بہت زیادہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے، شہر ہے، سڑکیں ہیں، ریلوے لائن اور نہریں جو ہیں وہ کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس میں دکھائی ہوتی ہیں۔ رقبائی نقشہ جو ہے ہمارے پاس یہ سطحی نقشے سے بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، اور اس میں ہر چیز بہت زیادہ تفصیل سے جو ہے وہ دی جاتی ہے، یعنی بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس میں دی جاتی ہے۔ مثلا گاؤں ہو گئے ہیں، کھیتوں کی حدود بھی جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں اس نقشے میں۔ اس رقبائی نقشے کا جو ہے کانکنی یا مالیہ وغیرہ کے جو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا کے لیے جو ہے کافی زیادہ ان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پیمانوں کے اعتبار کے مطابق جو ہے تقسیم کے علاوہ نقشوں کی تقسیم ضروریت یا مقاصد کے لحاظ سے بھی کی جاتی ہے۔ ان میں جو ہے طبی نقشے، ثقافتی نقشے اور معاشی نقشے بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب طبی نقشے ہمارے پاس کیا ہیں، تو یہ نقشے جو ہیں زمین کے اندرونی اور بیرونی کیفیت کے علاوہ موسم اور نباتات کے متعلق بھی جو ہے معلومات پیش کرنے میں استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ان میں زمینی کیفیت، ارضیاتی ہے، موسمیاتی ہے اور نباتاتی نقشے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ثقافتی نقشے کی بات کریں تو یہ وہ نقشے ہیں جو انسانوں سے متعلق معلومات پیش کرتے ہیں، مثلا مذہب کی تقسیم ہے، قبائلوں کی تقسیم ہے، اس طرح زبانوں کی تقسیم ہے، آبادی کی تقسیم ہے، ملکوں کی تقسیم ہے، یا تاریخی واقعات مثلا کسی بادشاہ کی سلطنت کی حدود دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں،
اس کو ہم ثقافتی نقشے جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح معاشی نقشے، یہ نقشے انسان کے ذریعے معاش سے متعلق جو ہے معلومات فراہم کرتے ہیں، جس میں اکنامک لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ان میں جو ہے پیداواری، تجارتی اور ذرائع آمدورفت کے نقشے جو ہیں وہ شامل ہیں، یعنی بہت زیادہ پیداوار کیا چیز ہے ہمارے ملک میں، اس کے لحاظ سے یہ نقشے دیے جاتے ہیں کہ کس جگہ پہ بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے، کہاں پہ کم ہوتی ہے، تجارت کے لحاظ سے کس شہر میں کس صوبے میں بہت زیادہ تجارت وغیرہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ذرائع آمدورفت کے متعلق بھی جو ہے یہ نقشے معلومات فراہم کرتے ہیں ہمارے پاس معاشی نقشے۔ اگر ہم نقشوں کی رواج علامات یا نشانات دیکھیں، کنونشن، سگنلز، سائنس جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں، تو ذرا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نقشہ پڑھنے، سمجھنے یا بنانے کے لیے مختلف قسم کے نشانات یا علامات کو جو ہے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ان سے جو ہے بہت زیادہ نقشے میں مختلف قدرتی و معاشرتی خد و خال دکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو رواجی جو ہے علامات یا نشانات جو ہے کہا جاتا ہے، اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی اصل چیز یا تصور ذہن میں ابھر آتا ہے، یعنی ایک دم سے ذہن میں جو ہے وہ چیز آ جاتی ہے اور نقشے کو جو ہے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ عموماً نقشے کے نیچے درج ہوتے ہیں، بہت زیادہ سائٹ پہ جو ہے وہ درج دیے جاتے ہیں اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ سائن اس لیے ہیں یا اس لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عموماً رنگوں، ناپ کے ابتدائی حروف لکھ کر، چیز کی شکل بنا کر یا لکیر کھینچ کر یا نقطے لگا کر، مستطیل یا مربع بنا کر جو ہے وہ ظاہر کیے جاتے ہیں، یعنی مختلف چیزوں سے اس کو جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ رواجی علامات یا نشانات جو ہیں وہ دو قسم کی خد و خال کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، قدرتی اور دوسرے جو ہے انسانی، یعنی اس سے جو ہے مختلف چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے سیاحت کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے پرسکون مقامات جو پاکستان میں موجود ہیں اس کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سیاحت کو، ٹورزم کو جو ہے ہم کیسے اور بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے نقشہ خوانی پڑھی، ان میپ ریڈنگ جو ہوتی ہیں، نقشوں کی اقسام پڑھی، اسی طرح نقشوں کی جو علامات وغیرہ ہوتی ہیں کہ کس چیز سے ان کو جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے، رنگوں سے، ابتدائی حروف سے جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے یا مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے ہم نے ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو ہے نقشوں کی اقسام بھی پڑھی اس میں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔